नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मअरिफ़ता बिमानी व नज़रा फ़ी अजाइबी व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन सूरह कहफ का इख्तिताम पर है हम लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हम लोगों ने सूरह कहफ में पढ़े सीखे उन बातों को अपने सीनों में, और जो पढ़ने वाले हैं आगे भी अल्लाह ताला उन बातों को अपने सीनों में जज्ब कराए, उसके मुताबिक अमल करना हम सब के लिए बहुत आसान करे। आज इंशाल्लाह सूरह अल कहफ की आयत नंबर 100 to 108 तक पहले तिलावत सुनते हैं, फिर और मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअरदना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफिरीन अर्दा الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व औज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। चलिए आयत नंबर 100 सूरह अल कहफ। वो अरदना और हम पेश करेंगे जहन्नमा जहन्नम को यौम इज़िन उस दिन लिल काफिरीन काफिरों के लिए अरदा पेश करना। आगे की ब्यात साथ में ही पढ़ते हैं। अल्लज़ीना वो लोग कानत आयुनुहुम थी उनकी आंखें फी ग़िताइन पर्दे में अन ज़िक्री मेरे जिक्र से वकानु और थे वो ला यस्ततीऊना ना इस्तिताअत ना रखते समआ सुनने की, और ना थे वो इस्तिताअत रखते सुनने की। तो इस आयत में जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ देखे सारे जो है वो
واقعات، سارے جو قصے، جو سٹوریز تھی، جو 4 قصے جو آئے تھے، اور ساری جو باتیں تھی، ذوالقرنین کا قصہ واقعہ لاسٹ جو اپنا ہوا وہ مکمل ہوا. اس کے بعد میں یہاں اللہ تعالیٰ کچھ نصیحتیں اور اہم باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، یعنی وہاں بات شروع ہوئی تھی ذوالقرنین جو کہ بہت پہلے اس زمانے میں کئی سال ہو گئے تھے، یعنی ان کی بات کی گئی تھی ذوالقرنین کی. اور یہاں جو آنے والا ہے یعنی قیامت کے دن، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا یہاں جو ہے وہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن وَأَرَدْنَا، اور ہم پیش کریں گے، سامنے لائیں گے کس کو؟ جہنم کو. یومئذ للکافرین عرضا، جہنم کو سامنے لائیں گے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. عرضا پیش کرنا یعنی سامنے پیش کریں گے. تو یعنی جہنم کو کافروں کے سامنے لایا جائے گا، کافروں کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو صرف امیجن کیجئے کہ وہ جہنم کے بارے میں جو کچھ ابھی تک ہم لوگوں نے سنے ہیں، قرآن میں پڑھے ہیں، حدیث میں سنے ہیں، وہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہاں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارا پھر سے ریوائز کریں. لیکن ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہنم کے بارے میں جو بھی آیات ہم لوگ آج تک پڑھ چکے ہیں، جو بھی حدیث ہم لوگ پڑھ چکے، وہ امیجن کیجئے کہ کس طرح سے وہ جہنم ہے اور کس طرح سے اس کو سامنے لایا جانا ہے، کہ کس طرح سے وہ منظر ہوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو جہنم کو کافروں کے سامنے کیوں لایا جائے گا؟ تاکہ جہنم میں جانے سے پہلے جہنمی اس کے عذاب اور اس کی سزا کو دیکھ لے جو ان کو دی جانے والی ہے، اور تاکہ اس سے ان کے غم و حزن اور ملامت میں اور اضافہ ہو. یعنی وہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے، ان کو جہنم میں پھینکنے سے پہلے، جہنم میں ڈالنے سے پہلے جہنم کو سامنے لایا جائے گا قیامت کے دن، تاکہ ان کے غم میں، ان کے حزن میں، ان کے جو ملامت جو ہوگی ان کو، کہ اس میں اور اضافہ ہو. تو اس کے لیے جہنم کو لوگوں کے، یعنی کافروں کے، یہاں کافر کے سے مراد صرف نان مسلم نہیں بلکہ وہ تمام لوگ جن کا ذکر ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت سی آیت ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورہ فجر میں، جو کہ الحمدللہ بہت سے لوگوں کو حفظ ہوں گے اور نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے. سورہ الفجر آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وان لہ ذکرا، کہ یعنی کہ اس دن جہنم سامنے لائی جائیں گی، اور اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا، اور یاد کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور وہ کیا کہیں گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یہ کب کہیں گا؟ جب جہنم کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا نا، جب قیامت کے دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، تب انسان جو ہے وہ تب اس کو اپنی حقیقت پتہ چلیں گی. تب اس کو حقیقت، کون سی حقیقت پتہ چلیں گی؟ کہ تب اس کو پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کون سی ہے. ہم کس کو اپنی اصل زندگی سمجھتے ہیں؟ اس دنیا کی زندگی کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پیچھے ہم لوگ دن رات مرتے رہتے ہیں، کھپتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اپنی پوری انرجی، پوری صلاحیتیں، پورا وقت، پوری توجہ، ہر چیز اپنا کیا ہے گول، یہ زندگی کے کام ایک ایک نپٹانے کے پیچھے لگے ہوئے رہتے. مگر مرنے کے بعد اسے سمجھ میں آئیں گی انسان کو کہ وہ کیا کہیں گی؟ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ کاش کہ میں نے اپنے اس زندگی کے لیے، اس زندگی یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی، آخرت کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے کچھ اعمال بھیجے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں. جو بھی کام کریں نیت ہو اللہ تعالیٰ کی رضا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی. دنیا کے بھی کام کرے، کھانا بنا رہے، بچوں کی تربیت کرے، پرورش کرے، کچھ کسی کی ہیلپ کرے، نیت کیا ہو؟ یہ نہیں کہ دنیا میں کچھ فائدہ ملے، کہ دنیا میں وہ بھی ہمیں عطا کرے، کہ دنیا میں ہمارا نام ہو، شہرت ہو. نہیں،
بلکہ نیت کیا اس کلاس میں بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم لوگ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو نیت یہ نہیں کہ ہاں لوگوں کو پتا چلے کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں، بلکہ نیت کیا ہو، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں سے علم نصیب ہو اور اس کے مطابق ہم عمل کر سکے اخلاص کے ساتھ، تاکہ ہم آخرت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر سکے. تو یہ نیت ہونا چاہیے. تو دیکھیں اس کا ذکر سورہ الفجر میں آیا ہے نا، سبحان اللہ. جس طرح سے اس آیت میں ہے وہ اردنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. اوکے. اور پھر اسی طرح یعنی قیامت کے دن جہنم کو کس طرح سے لایا جائے گا، تو اس کے بارے میں بھی حدیث پہلے بھی ہو چکی ہے. اور یہ جو جہنم کو لایا جانا ہے نا، تو یہ لایا جانا دیکھیں، یہ پہلے حدیث ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن یعنی کہ قیامت کے دن جہنم کو 70,000 زنجیروں میں یعنی چین میں باندھ کر لایا جائے گا، اور ہر زنجیر یعنی چین کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2842. تو دیکھیں یہ کیوں ضرورت کیوں پڑی اتنا پکڑ جھکڑ کے اس کو لانے کے لیے، کیونکہ دیکھیں جہنم کا جو غصہ ہوگا، اور اس کے بارے میں بہت سی آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں، سورہ الملک میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، جو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، سورہ ملک رات کو سونے سے پہلے جو عذاب قبر سے بچانے والی ہے. تو ہر ایک کو جو نہیں پڑھتا ہے اسے بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہر روز جو ہے وہ رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے. تو اس کے لیے جو چاہتا ہے نا کہ عذاب قبر سے محفوظ رہے، تو رات میں سونے سے پہلے جو ہے وہ یعنی رات کو جو ہے وہ سونے سے پہلے نہیں، رات کو جو ہے کہ وہ ضرور اس کو پڑھ لیا کرے نا سورہ ملک کو. تو اس میں بھی ہم لوگوں نے اس میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ کس طرح سے جہنم جو ہے وہ جوش مار رہی ہوں گی، جیسے ہنڈیاں جو جوش مارتی ہے نا جب ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں تو کیسی ابلتے رہتی ہے، تو اس طرح جہنم جو ہے وہ غصے سے جوش مار رہی ہوں گی اور چیخ چنگار رہی ہوں گی. اس کا بہت سی آیات میں ذکر ہے جو ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں قرآن میں، اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں گا. تو وہ جو ہے وہ اتنے غصے میں ہوں گی کہ یہ لوگ یعنی جو جہنم میں جانے والے، کس کا غصہ ہوگا اس کو، کس کے اوپر، جہنم میں جانے والوں کے اوپر، کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اچھی زندگی دیا، ہر نعمت عطا کی، حفاظت کی، گھر عطا کیا، ہر چیز دیا، اور وہ میرے رب کی نافرمانی کر کے آئے ہیں، تو اس کے لیے وہ بہت غصے میں ہوں گی. تو اس کے لیے اس کو پکڑ کے اور زنجیروں میں لپیٹ کر جو ہے وہ کھینچ کر چین کر کے جو ہے وہ لایا جائے گا. تو یعنی اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو سب کو یعنی اپنے اندر لینے کے لیے وہ بے چین ہوں گی کہ جہنمیوں کو نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کے بارے میں نا کہ وہ جب جہنم کا ایک چنگاری بھی جب آئیں گی نا تو وہ پورے انسان کی جو ہے وہ گوشت کو کھا لیں گی. جیسے کہ سورہ مومن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، کہ جہنم کی آگ کا پہلا شعلہ ہی کافر کے سارے گوشت پوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیں گے. یعنی ایک انگار کا پہلا شعلہ ہی جو آئے گا نا، تو وہ باڈی سے امیجن کیجئے وہ اسکیلٹن دیکھیں کس طرح سے رہتا ہے، اس پہ گوشت رہتا ہے، اسکن رہتی ہے، تو اس طرح سے وہ اس کا پہلا جہنم کا جب شعلہ آئے گا نا تو ہم لوگ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ کرے کہ ہم لوگ ان باتوں کو سن کر ڈرے اور کچھ اپنے آخرت کی فکر کرے، اس کے لیے کچھ کوشش کرے. بس یہ سن کر ایسی چھوڑنے دے کیا ایک کان سے سنے اور ایک کان سے نکال دے، اور کچھ اس کے لیے کوشش نہیں کرے جہنم سے بچنے کے لیے، اور بس علم حاصل کرنے کے لیے سن رہے پڑھ رہے نہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ کو یہ چیزیں یعنی خوف ان چیزوں کا خوف ہو جو کہ ہمیں آرام سے سونے نہ دے، کہ ہم کو فکر ہو کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ کس طرح سے ہم خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ جہنم سے بچا سکے. اس کی فکر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آیت نمبر 10 دیکھیے کہ اس آیت نمبر 101 جو تھی کہ الذین کانت، اور کون لوگ یعنی کن لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ جو ہے جہنم قیامت کے دن لوگوں کے سامنے پیش کی جانے والی ہے نا، سامنے لائی جانے والی ہے. تو وہ کن لوگوں کے لیے؟ تو دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء، یعنی وہ لوگ کہ جن کی آنکھیں پردے میں تھی. یہاں دیکھیں فی غطاء، یعنی ان کے آنکھوں پر پردے نہیں تھے، آلہ نہیں آیا ہے،
بلکہ ان کے آنکھوں میں پردے تھے، یعنی جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پردے میں تھی، اور وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ استطاعت بھی نہ رکھتے تھے سننے کی۔ تو یعنی جن لوگوں کے سامنے، یعنی ان لوگوں کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کی آنکھیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اور ہدایت اور حق سے پردے میں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو حق دیا ہے کہ حق کو دیکھے، ہے نا، کتاب کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، اس کو پڑھے، اس سے ہدایت حاصل کرے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو پھر کیا، اور وہ غفلت میں رہے اس سے، حق کو دیکھنے سے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے نا ان ذکری، تو پہلے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ذکر، یعنی قرآن مجید کو ذکر کہا گیا ہے نا، اور سبحان اللہ اسی طرح کائنات کی جو نشانیاں ہیں تو وہ بھی جو ہے اس سے بھی غافل تھے، اور ہدایت سے بھی غافل تھے، حق سے غافل تھے، تو اور وہ حق نہ دیکھنا چاہتے تھے اور نہ حق کو سننا چاہتے تھے، تو یعنی وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ قبول حق اور ہدایت اور اتباع سے اندھے اور بہرے بنے ہوئے تھے، یعنی نہ وہ سننا چاہتے تھے حق کو، نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ حالانکہ موقع تو بہت آتے ہیں سبحان اللہ، کہ دیکھیں زندگی میں کتنے موقع ملتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ حق ہم تک پہنچا دیتا ہے، حق کی طرف بلانے والے لوگ آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں ان کو کہ آؤ حق کی طرف آؤ، سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے آؤ، قرآن پڑھنے کے لیے آؤ، لوگ بلاتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی اس سے وہ جو ہے وہ غافل رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں سورہ زخرف میں، کیا آتا ہے آیت نمبر 36، جن کی آنکھیں جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل رہتے ہیں، یہاں تو آیا کہ جن کی آنکھیں ہیں نا، کہ جن کی آنکھوں میں پردہ ہے اللہ کے ذکر سے، اور کانوں میں جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتے سننے کی، حق سننے کی، تو اسی طرح سورہ زخرف میں بھی آیا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں، رحمان کی یاد سے غافل رہتے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو اللہ تعالیٰ خود ان کے اوپر شیطان کو مسلط کرتا ہے، اور پھر وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو پھر دیکھیں جس کا دوست، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن مجید سے، ہدایت کی باتوں سے جو غافل رہے، جو سننا ہی نہیں چاہتا ہے، جو پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے، جو ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، جو حق کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے پھر، وہ ایسے لوگوں کے اوپر خود اللہ تعالیٰ مسلط کرتے ہیں شیطان، اور پھر اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ، جن لوگوں کو بار بار بلایا جاتا ہے، بار بار بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، سنیے سنیے اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیں یہاں بار بار جب بھی آئے گا نا ذکر کی بات، تو آنکھوں اور سننے کی بہت بات آتی ہے نا، کیونکہ یہ ذرائع ہے، یعنی صرف آنکھوں سے پڑھنا نہیں، یعنی آنکھوں سے پڑھنا بھی ہے اور کانوں سے سننا بھی ہے۔ تو سنے بغیر جو ہے وہ جتنی باتیں جو ہم لوگوں کو سن کر سمجھ میں آتی ہے نا، وہ باتیں ہم لوگوں کو بعض دفعہ پڑھتے بھی، یعنی لوگ کہتے نہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، مگر کس طرح سے پڑھتے، کس طرح سے اس کو سمجھتے، کہ اس طرح سے سمجھتے جس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن کو سننے کے، یعنی قرآن کا پڑھنا بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا سننا بھی امپورٹنٹ ہے، تاکہ دل میں بات جذب ہو جائے، آنکھوں سے پڑھ کر، کانوں سے سن کر۔ لیکن جو لوگ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، تو وہ نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے کہ وہ حق کو سننے اور دیکھنے کی توفیق عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ تو اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آنکھ، کان اور دل کیوں بنایا ہے، تاکہ اس سے ہم حق کو دیکھے، حق بولے اور حق بات جو ہے وہ سنے۔ لیکن اگر کوئی انسان ان چیزوں سے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیے، لیکن اس سے وہ کام نہیں لیتے، نہ وہ حق کو، یعنی حق کیا ہے کہ یہی کہ بھئی زندگی کا مقصد کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت بنائی ہے تاکہ اس کی عبادت کرے۔ تو اگر کوئی یہ بات سمجھے ہی نہیں، یعنی عبادت اگر کوئی سمجھے گا کہ ہاں بس 5 ٹائم نماز پڑھیں، حج کیے، روزہ رکھے تو ہو گئی عبادت، نہیں، مومن کو تو 24 گھنٹے عبادت ہے،
تو 24 گھنٹے عبادت کس طرح کریں گے؟ جب ہم لوگ قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہی 24 گھنٹے ہماری عبادت ہو سکتی ہے. ورنہ کیا 4-5 ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے کتنا آپ ٹائم لگائیں گے، اور باقی کیا اپنا پورا دن جو ہے وہ پورا وقت اور پوری صلاحیت پورا مال جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق گزاریں گے؟ نہیں. حق پانا یہی ہے کہ پوری زندگی ہم کس طرح سے گزاریں. تو اگر اس سے ہم ان چیزوں سے، یہ آنکھ کان دل جن چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں حق کو حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے، اگر اس کا استعمال نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ صلاحیتیں چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے نا، کہ کان تو ہوں گے لیکن وہ حق نہیں سن سکیں گے. ان کے سامنے کتنا بھی بلایا جائے ان کو حق دل میں اترے گا ہی نہیں. وہ حق کو دیکھیں گے، کائنات کی نشانیاں دیکھتے ہیں، واقعات دیکھتے ہیں، لیکن اس سے سبق ہی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اور پھر وہ کس طرح سے ہو جاتے ہیں؟ گونگے، بہرے اور آندھے، جس کا ذکر دے گا سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون. وہ بہرے، گونگے اور آندھے پس نہیں وہ لوٹیں گے. اور یعنی دنیا میں تو ان کا یہ حال ہے کہ وہ گونگے، بہرے اور آندھے کی طرح رہیں گے اور وہ نہیں لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، حق کی طرف نہیں آئیں گے. اور پھر آخرت میں بھی ان کا کیا حال ہوگا؟ آخرت میں بھی ان کا یہی حال ہوگا جس طرح دنیا میں وہ آندھے گونگے بہرے بن کے رہے نا، پوری زندگی اپنی 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال زندگی گزار لیے، لیکن پتہ ہی نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا، وہ پتہ ہی نہیں، ابھی تک معلوم ہی نہیں کیا، اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا کر دیں گے. یعنی آنکھوں سے وہ دوسری تمام چیزیں دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، جو بھی چیزیں ہیں سب دیکھیں گے، جو دیکھنا ہے وہ بھی، جو نہیں دیکھنا ہے وہ بھی دیکھیں گے. کانوں سے سب سنیں گے مگر جو سننا ہے وہ نہیں سنیں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو بنایا ہے. تو یہ تو دنیا میں حال ہے، اور قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا اس کا ذکر ہم لوگ بہت بار پڑھ چکے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 100، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125 اور 26 میں قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قال كذلك، وہ کہیں گے رب لما حشرتنی، اے ہمارے رب تو نے ہمیں کیوں آندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ ہم تو اچھے خاصے دیکھتے بھلے تھے. یعنی جب ہم دنیا میں تھے تو ہم دیکھتے تھے، دوسری چیزیں تو ہم لوگ دیکھتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال كذلك قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. کہ اسی طرح جس طرح تمہارے پاس ہماری آیات آتی تھی، قرآن کی آیات تھی، لوگ دین کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے لوگ، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ آیاتنا فنسیتها، تو تم نے اس کو بھلا دیا، تم نے اس کو اگنور کیا، تم نے اس کو امپورٹنٹ نہیں دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج بھی تم جو ہے وہ بھلائے دیے جائیں گے. یعنی جہنم میں ڈال کر ان کو بھلایا جائے گا اور پھر وہ آندھا کر کے اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں اور اپنے تمام بھائی بہنوں اور اہل و عیال کی رہنمائی فرمائے کہ ہم لوگ دنیا میں رہ کر ان آنکھوں سے اور ان کانوں سے اور تمام جو اللہ تعالیٰ نے آزاد دیے ہیں ان سے حق کو حاصل کرنے، ہدایت کو پانے کی کوشش کرے. اور قیامت کے دن جہنم میں جانے والے، اور جب قیامت کے دن جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا نا، تو وہاں بھی داروغہ پوچھے گا کیا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے ان کا یقین نہیں کیا، ہم نے ان کو جھٹلایا. اور وہ پھر اس وقت حسرت کریں گے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ کاش، وہ کیا افسوس کریں گے قیامت کے دن. یہاں بھی آیا نا، قیامت کے دن وہ ملامت کر رہے تھے کہ کاش ہم نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. تو اسی طرح یہ حسرت بھی وہ کریں گے جب داروغہ پوچھیں گے نا، جب جہنم کے داروغہ، جہنم کے جو واچ مین رہیں گے، اور وہ کس طرح کے ہوں گے، کتنے خوفناک، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر حدیث وغیرہ میں جو بات پتہ چلتی ہے ہم لوگ کو کہ جن کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو وہ کس طرح، وہ جب ان کو سوال کریں گے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ کہیں گے آیا تھا مگر ہم نے انکار کیا. تو اس وقت وہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم سن لیتے اور کچھ سمجھ لیتے تو ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہوتے.
تو اللہ تعالیٰ آج ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے سمجھے اور اس کے مطابق صرف سنے اور سمجھے سے بھی کام نہیں ہوگا جب تک اس کے مطابق ہمارے عمل نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو کچھ سنتے ہیں ان باتوں کو یاد بھی رکھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرے, اور جو کوتاہیاں ہوتی ہے ہم لوگوں کا علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جو عمل نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے درگزر کرے, معاف فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. تو پھر یہاں جو ہے وہ قرآن کا حق بات کا نہ سننا جہنم میں جانے کا سب سے بڑا جو ہے وہ سبب ہے, اور وہ جو ہے وہ اور عمل کرنا بھی ضروری ہے. یعنی صرف سننا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ سن کر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جو سن کر سمجھ کر عمل کریں گا تو وہ لوگ جو ہے وہ جہنم سے محفوظ رہے. اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یعنی اپنی پوری زندگی میں ہم لوگ سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے, دوسروں کی بات چھوڑیے, آپ اپنے اپنے بارے میں سوچیے, ہم اپنے بارے میں سوچتے کہ ہم پوری زندگی میں ہم کیا کچھ سنتے رہے ہیں. ان کانوں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے کیا کچھ سنتے رہے اور ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھتے رہے. سب اپنا اپنا سوچئے. اللہ معاف کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی بات کانوں سے سنے ہوں گے اور کوئی بات جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے. سب اپنا اپنا سوچئے اور اپنی اپنی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے, ہے نا. جو کچھ سنتے رہے آج تک لا علمی میں یا علم آنے کے باوجود بھی, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. اور جو بھی دنیا والے سنتے ہیں, ہر چیز سنتے ہیں, بس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے, تو بس اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے. اور ہم جو ہے وہ کن چیزوں میں غافل رہتے, یہاں غفلت یعنی پیچھے آئی نا کہ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ غافل ہے. تو یعنی کن کن چیزوں کی یاد سے ہم غافل رہتے, اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتے ہیں. بعض اوقات یعنی یاد کرنا ہی بھول جاتے ہیں کہ کام کر رہے ہوتے. دیکھیں یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چلو ہم لوگ کوئی ذکر یہ کریں گے وہ کریں گے مگر پھر بھول جاتے ہیں. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں, پھر یاد آتا ہے, پھر شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد. تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے, اور بعض لوگ فرائض سے ہی غافل رہتے. 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے اور جو فرائض ہے تو اس سے ہی غافل رہتے, سوئے ہوئے رہتے, نہیں اٹھتے نماز کے لیے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو جب بھی نماز پڑھنے لگے, خاص کر کے فجر کی نماز, تو ضرور یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو فرض نماز کے یعنی فجر کی نماز کے لیے اٹھائے, کیونکہ وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے نا, سب سوئے ہوئے رہتے اور شیطان بولتا ہے سو جا رات بہت لمبی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اہل و عیال, اپنی اولاد اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو پنجگانہ نمازی بنائے. اور پھر موت کی تیاری سے غافل ہے نا. کتنی ہم لوگوں نے تیاری کی ہے. دیکھیں ابھی اس دن ہی, چلے ہم لوگ اپنی بات کریں گے, دوسروں کی بات نہیں کریں. ہم لوگ جب انڈیا جاتے ہیں تو کتنے دن پہلے بیگ نکالتے ہیں, 1 مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے, کچھ نہ کچھ تو تیاری کرتے رہتے نا. چلے بیگ نہیں نکالے, کچھ نہ کچھ مینٹلی فزیکلی کچھ نہ کچھ تیاری تو کرتے رہتے نا. ہاں یہ کریں گے وہ کریں گے, یہاں جانا ہے یہ لیں گے وہ لیں گے, کتنے دنوں سے تیاری. جبکہ وہ کیا کتنا زیادہ سے زیادہ جا کے کتنا کوئی جائے گا, کوئی 1 ہفتے کے لیے جاتا ہے, 2 ہفتے کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے, زیادہ سے زیادہ 3-4 مہینے کے لیے, پھر بھی کتنی تیاری کرتے. اور جو یعنی آخرت جو آنے والی ہے جو ہمیشہ کی ہے, تو اس کے لیے ہم لوگوں کی پورے دن میں کیا تیاری رہتی ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ موت کی جو ہے وہ تیاری کرنے والے ہو, آخرت کی فکر سے ہی غافل رہتے ہیں بعض لوگ, تو آخرت کی فکر کرنے والے بنے, اور صرف فکر نہیں بلکہ کوشش کرنے والے بنے. اور اللہ اور بندوں کے حقوق سے غافل رہتے, یعنی اللہ کے حق سے کوئی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق سے غافل رہتا ہے, یعنی بندوں کے حق نہیں ادا کرتا ہے, اور کوئی بندوں کے حق ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ دوسرے تو تمام نیکی کے کام کر رہے ہیں نا, تو وہ یہ اس میں تھوڑی کمی ہو گئی تو کیا. یعنی دونوں بھی ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کا حق بھی ضروری ہے اور اللہ کے بندوں کے بھی حقوق, جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ ڈالی ہے نا, سب کے. اور اللہ تعالیٰ نے تو سبحان اللہ قرآن میں ہر ایک بندے کا, یہاں تک کہ قیدی, مسافر, سوالی, کوئی بھی مسکین, یتیم, ہر ایک کے حقوق بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو ہم لوگ کتنے حقوق ادا کرتے ہیں, ہمسائے, رشتہ دار, والدین, بھائی بہن, شوہر, اولاد, سب کے, بیوی, سب کے حقوق بتائے. کون ہے جس کے حق نہیں بتائے, غلام, میڈ جو کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے, تو سب کے حقوق بتائے. تو ہم لوگ کتنے حقوق ادا کرتے ہیں لوگوں کے. اور پھر اسی طرح اخلاقی ذمہ داری سے غافل رہتے ہیں, یعنی جو ہم سب کی جو ذمہ داری ہے, اخلاقی جو ذمہ داریاں ہیں اپنے اوپر,
تو اسے غافل رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بس ایک نظر میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جہنم سے نجات ملے ہمیں. تو بس یہ پہلے بھی ہو چکا, لیکن جو لوگ ایبسنٹ تھے یا نہیں آ چکے ہوں گے تو ان کے لیے یہ جو ہے وہ نچوڑ ہے تمام احادیث کی روشنی میں نکالے گئے یہ جو باتیں ہیں کہ جن حدیث میں بات آئی ہے کہ یہ اعمال کریں گے تو جہنم سے نجات, یعنی یہ اعمال جو ہے وہ جہنم سے نجات دینے والے. تو اس میں دیکھیں مرتے دم تک پہلے سب سے پہلے کیا ہے, توحید پر قائم رہنا. تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے, ہے نا. پھر جو ہے وہ سیکنڈ کے جہنم سے پناہ مانگنا, جو ہم لوگ مانگتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو اس کے بارے میں کیا ہے, جو 3 بار یہ کہیں گا تو جہنم خود کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہ کر. پھر اسی طرح فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا, اور خاص کر کے نفل روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, کیونکہ نفل روزے جو ہے وہ 70 سال کی, یعنی بہت اس کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ کبھی ٹائم ہوگا تو اس کی جو خاص کر کے جو نفل روزوں کی جو فضیلت ہے نا, تو وہ تمام نفل عبادات, لیکن نفل روزے کے بارے میں جو ہے نا کہ جو ایک نفل روزہ رکھتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو وہ اس کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. یہ سب حدیث میں جو آیا ہے وہی ہم بات بتا رہے ہیں, حدیث یہاں کوٹ نہیں کیے مگر یہ حدیث سے ہی نکالی گئی باتیں ہیں. پھر اسی طرح فجر اور عصر کی نماز وقت پر پڑھنا. تو پہلے تو یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ کم سے کم پیر اور جمعرات کا, یا تو چلے اسٹارٹ ہے تو صرف پیر کا یا صرف جمعرات کا روزہ رکھے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, یا تو یہ نہیں روزے رکھ سکتے تو ایام بیت کے روزے رکھے, ہر مہینے قمری مہینے کے 13, 14 اور 15 کا. تو بس یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی بھی کریں گے. پھر اسی طرح فجر اور عصر کی نماز کو وقت پر پڑھنا. پھر اسی طرح ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھنا, ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4. تو یہ اس کے بارے میں بھی جو حدیث ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گا. پھر اسی طرح اللہ کے خوف سے رونا, خشیت کے ساتھ رونا, اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ایک آنسو بھی بہتا ہے نا, تو وہ بھی جہنم کی آگ کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم دوسری تو دنیا کی چیزیں کوئی کم ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے تو بہت جلدی آنسو نکلتے ہیں, کبھی جہنم کو یاد کر کے, کبھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے آخرت کو یاد کر کے کبھی روئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رونے والا بنا تنہائی میں نا, کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور ان باتوں کو یاد کر کے, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا بنا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں قدم گرد آلود کرنا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا. پھر اسی طرح حسن اخلاق جو ہوں گے ان لوگوں وہ بھی جہنم سے بچیں گے. اور پھر اسی طرح جو بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے, پرورش کرے, اور ان کے لیے بھی ہے. اور پھر جو مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرے, یعنی کوئی مسلمان وہاں پریزنٹ نہیں ہے اور اس کی غیر حاضری میں اس کا دفاع کرے, تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جہنم سے نجات دینے والے اعمال ہے. پھر ہر عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے وہ تمام اعمال جو ہے وہ جہنم سے نجات دینے والے ہیں. اور پھر صبح شام جو ہم لوگ وہ دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم انی اصبحت اشہدک اشہد حملۃ العرش, وہ والی جو دعا 4 بار پڑھیں گا تو وہ صبح اور شام میں, تو وہ بھی جہنم سے نجات دینے والے. چلے آگے ہم لوگ آتے ہیں آیت نمبر 102 پر. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. افحسب الذین, کیا بھلا گمان رکھتے ہیں وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, ان یتخذوا, کیا وہ بنا لیں گے, عبادی, میرے بندوں کو, من دونی, میرے سوا, من دونی, میرے سوا, اولیاء, دوست, مددگار. ان اعتدنا, بے شک ہم نے تیار کی ہے, ہم نے جہنم للکافرین نزلا, کافروں کے لیے بطور مہمانی کے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. تو یہاں جو ہے وہ کیا بات آئی ہے کہ افحسب الذین کفروا, یعنی کیا وہ سمجھتے ہیں, کیا وہ گمان رکھتے ہیں, کیا کون لوگ گمان رکھتے ہیں, الذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا. اور کس طرح سے کفر کیا, کہ ان یتخذوا عبادی, کیا انہوں نے عبادی, میرے بندے, اور میرے بندے اللہ تعالیٰ کسے کہتا ہے, کون ہے اللہ تعالیٰ کے بندے. یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بار ہے نا کہ عبادی, میرا بندہ. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے, نیک بندے جو ہے وہ عبادی, یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے. تو میرے بندوں کو من دونی, میرے سوا, اولیاء, اپنا مددگار بنایا, دوست بنایا, ولی بنایا. تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اور یہ عبادی میں پھر کون کون لوگ آئیں گے, یعنی میرے بندے میں
اس سے مراد انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، رسول بھی، اور فرشتے بھی، اولیاء بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے. یہاں دیکھیں بندے کیا ذکر آیا نا، تو یہاں یہ نہیں کوئی کہے گا کہ ہاں وہ بت جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، جو اسٹیچوز کی پوجا کرتے ہیں، جو درخت کی پوجا کرتے ہیں، جو شجر اور اس کی پوجا کرتے ہیں، نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عبادی، میرے بندے. تو یعنی کہ وہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، رسول، فرشتے، اولیاء، اور عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا یعنی 3 خداؤں میں سے ایک خدا، ایک رب مانتے تھے. اور وہ تمام فوت شدہ صالحین جو مزاروں میں دفن ہے، جنہیں لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء بناتے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کے نام کی نیاز نظر کرتے ہیں، اور انہیں اپنا سفارشی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے. یعنی جو اللہ کے سوا ان لوگوں کو اپنا اولیاء بناتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. وہ دیکھیں ولا، یعنی وہ جو مشرکین مکہ جو تھے، تو وہ بھی کیا کہتے تھے؟ ولا یقربون الی اللہ زلفا، کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے تھے. یعنی وہ ان کو یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے تھے، اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں نا، جو بھی وہ جن کے بھی انہوں نے اسٹیچوز بنا رکھے تھے، اور آج کے زمانے میں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، یعنی فوت ہے، جو فوت شدہ، جو تمام صالحین لوگ ہیں، بزرگ ہے، تو وہ تمام لوگ مراد ہے. تو ان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان اعتدنا جہنم للکافرین، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو ہے وہ جہنم ہے. تو پچھلی آیت میں کیا پتا چلا تھا کہ جو اپنے رب کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے جو غافل تھا، اور جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے پردے میں تھی، اور جن میں جو استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں کے لیے جہنم ہے. اور پھر یہاں ان کے یہاں اور ڈیٹیل بتایا جا رہا ہے کہ جو یعنی اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا اولیاء اللہ مانتے تھے، تو اپنا مددگار، مشکل کشا مانتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر کے رکھا؟ جہنم تیار کر کے رکھا ہے ایسے مہمانی، ان کی شرک کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی کو توفیق عطا فرمائے نا، جنہیں وہ اللہ یعنی مگر وہ قیامت کے دن جو ہے وہ دنیا میں تو پکارتے تھے ان کو، لیکن قیامت کے دن وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوگوں کے اور دیکھیں بعض لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بعض لوگ یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں کہ آپ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری سفارش کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی بغیر ایمان اور بغیر عمل صالح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لوگوں کے لیے سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کے لیے سفارش کرو، تو ان کے لیے جو ہے وہ سفارش کریں گے. تو یعنی یہ سوچ کر بیٹھ جانا اور کوئی نیک عمل نہیں کرنا کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، تو یہ بھی سوچنا بالکل غلط ہے. اور جب دیکھیں لوگوں کو قرآن کی آیت کے ذریعے ہم لوگ شرک سے روکتے ہیں نا، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہاں جو شرک کی باتیں آئی ہے نا، یہ جو جتنی بھی آیت میں آئی ہے، وہ تو ان لوگوں کے لیے یعنی وہ سمجھتے وہ تو مشرکین مکہ کے لیے تھی، اور وہ تو یعنی نان مسلم جو ہے، کافر جو ہے، ان کے لیے تھی. اور وہ یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتے، اس بات کو وہ نہیں سمجھتے کہ یہ باتیں تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں غیر اللہ کے نام پر نیاز نظر کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، درگاہوں کا طواف کرتے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہاں ہے نا، کیونکہ یہاں عبادی بات آئی ہے. یہ نہیں آیا ہے کہ وہ اسٹیچوز کو اگر پوچھتے، جیسے کہ نان مسلم جو ہے اگر وہ درخت کو پوچھتے ہیں، پتھر کو پوچھتے ہیں، اسٹیچوز کو پوچھتے ہیں، تو یہاں عبادی تو نہیں آتا تھا نا. تو یہ ہائی لائٹ کیجیے، آپ کسی کو اگر دعوت دینا ہے نا
یعنی اپنے ہی مسلمان جو شرک کرتے ہیں ان کو بلانا ہے. تو ان کو یہ آیت کے ذریعے ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ یعنی اپنے ہی مسلمانوں کے لیے ہے اور نان مسلم کے لیے بھی, یعنی کہ جو اہل کتاب جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے تھے, اللہ کا بیٹا مانتے تھے, ان لوگوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی, یعنی جو بھی یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرے, ولی سمجھے, مددگار سمجھے, تو ان سب کے لیے یہ آیت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 103, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. آیت نمبر 103, قل هل ننبئکم, کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو بالاخسرین, سب سے زیادہ خسارے والے بالاخسرین, سب سے زیادہ خسارے والے اعمال میں, اعمال کے اعتبار سے, الذین ضل, وہ لوگ ہیں, سعیہم, ان کی کوشش, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, وہم یحسبون, اور وہ سمجھتے ہیں, انہم, بے شک وہ, یحسنون, سنا, اچھے کر رہے ہیں کام, اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہاں دیکھیں یہ بھی بہت آیت جو ہے وہ ساری آیت جو ہے وہ آج کی ہم سب کے لیے ہے اور بہت یاد رکھنے ان باتوں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں. یہ کیا ہم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, کل حل ننبئکم, کیا ہم بتائیں تو تم کو کیا بالاخسرین عملا, کے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل نہ کرے. یعنی اعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ خسارے میں ہے, بہت زیادہ, صرف خسارے میں نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ خسارے میں ہے. یعنی اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں پانے والے وہ لوگ ہیں, الذین ضل سعیہم, کون لوگ ہیں, تو آگے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی کے لیے عقارت اور بیکار گئی, وہم یحسنون انہم یحسنون صنعا, یعنی جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یعنی دیکھیے ایسا نہیں کہ وہ برے کام کر رہے تھے, یعنی یہاں یہ بات نہیں آئی ہے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے یا عمل کے حساب سے سب سے خسارہ پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو برے عمل کرتے تھے. نہیں, بلکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے, کیا اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, ہم تو بہت نیک ہے, ہم تو کلاسز بھی جاتے ہیں, ہم تو یہ بھی کرتے ہیں, ہم تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ہم تو حفظ بھی کرتے ہیں اور ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں. یعنی جو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, یعنی خود تو سمجھتا ہے انسان نا کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, ہمارے جیسا تو کوئی نیک نہیں ہے, اپنے آپ کو سب یہی سمجھتے ہیں نا. لیکن وہی لوگ جو ہے پھر جہنم میں جائیں گے. تو ان میں کون سے لوگ جائیں گے, یہ ان میں کون کون سے لوگ آئیں گے, تو سب سے پہلے کہ ان میں وہ لوگ آئیں گے جو کافر اور مشرک ہوں گے. جو سب سے پہلے کیٹیگری کون سی ہوں گی, جو کافر اور مشرک ہوں گی, جو شرک کرتے ہوں گے, کفر کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بہت سے باطل معبود بنا لیے ہیں, یعنی وہ ان کی پوجا کرتے, یہ نہیں کہ وہ بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے. دیکھیں عیسائی راہب وغیرہ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے کہ کس طرح, اور سیرہ میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے کہ کس طرح وہ جو ہے وہ جنگلوں میں اور غاروں میں جا کر جو ہے وہ سالوں سال جو ہے وہ دنیا کو پورا سنیاسی, یا تو یعنی نان مسلم میں سنیاسی وغیرہ بھی جو لوگ رہتے, تو وہ کس طرح یعنی دنیا کو چھوڑ کر بس وہ عبادت میں وہ اپنے باطل معبود کی عبادت کرتے رہتے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں, ہم نے تو پوری دنیا اپنی قربان کی, اپنی تمام چاہت, کھانا پینا, کپڑے, یہ وہ راحت, گھر بیر سب چھوڑ دیا. تو یہ کیا ہے, یعنی جو راہب قسم کے لوگ ہیں وہ, یا جو سنیاسی یا جو اس طرح کے جو لوگ رہتے, حالانکہ رہبانیت جو ہے وہ اسلام میں رہبانیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو مگر جو یعنی جو کافر اور مشرک, اور ان میں سے جو تمام لوگ جو یہ سمجھتے کہ وہ تو بہت عبادت کر رہے ہیں, انہوں نے پوری دنیا ہی چھوڑ دی ہے, پوری دنیا کی لذتیں ہی چھوڑ دی ہے اور اس میں محنت بھی کر رہے ہیں, تو وہ سمجھ رہے کہ وہ ان کے رب کو جو راضی کر رہے. تو ایسے تمام باطل دین کے, باطل کو دن رات جو وہ کوشش کرتے ہیں
ان کی ساری کوششیں بیکار ہو جائیں گی. جبکہ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں نا, پوجا پاٹ کر رہے, اپاس رکھ رہے, یہ کر رہے, وہ کر رہے, دنیا کی ہم لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, نہ شادی کرتے نہ گھر آباد کرتے, کچھ نہیں کر رہے. تو ان کی ڈائریکشن ہی غلط تھی. تو سب سے پہلے ان میں یہ لوگ آئیں گے. پھر اسی طرح یہ نہیں کہ صرف ان میں یہی لوگ آئیں گے, بلکہ پھر مسلمانوں میں بھی دیکھیں کہ جو مسلمان ہے وہ لوگ بھی جنہوں نے نیکیاں تو کی لیکن ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے نیکیاں نہیں کی, مسلمان ہے اور نیکیاں بھی کی ہے, لیکن ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے تھرڈ پوائنٹ ایکچولی اس میں آئے گا کہ یہاں جو ہم نے سیکنڈ میں لکھے کہ ان کی جو کیونکہ انہوں نے یعنی مسلمان وہی چلے ہم نے تو یہی اسٹیپ سے ہی لیتے ہم کہ وہ لوگ یعنی جنہوں نے کوشش تو کی لیکن ان کی ساری کوششیں کس پہ تھی؟ قرآن کے یعنی سنت کے مطابق نہیں تھی, بلکہ وہ دین میں نئی نئی بات کر رہے تھے. یعنی جو طریقہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا, جو کام, جو ذکر, جو نماز, جو روزہ, جو ذکر, جو بھی عبادت, جو نیکی سمجھ کر وہ کر رہے نا, وہ سمجھ رہے کہ یہ نیکی کے کام ہے, مگر وہ سنت سے اس کا کچھ بھی یعنی اس سے ثبوت نہیں ملتا, نہ صحابہ کرام نے کیا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو وہ کام یعنی جو بدعت ہے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں بلکہ شرک اور بدعت ہے. تو ایسے تمام لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دن رات جو نیکی کر رہے ہیں, ہم لوگ رات رات بھر جاگ رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, مگر عبادت کے لیے بھی ہمیں کون سا طریقہ بتایا گیا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. تو وہ چھوڑ کر اگر کوئی دین میں نئی بات ایجاد کریں گا, جس طرح سے حدیث میں بھی آتا ہے نا, وہ شر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شر المحد اللهم بارك لنا في اوقاتنا وشر المحدثات البدع وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مسلم کی حدیث ہے, بدترین کام دن میں نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. تو اس کے لیے بھی کیا ہے, ان کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے. ابھی دیکھیں عید میلاد آیا تھا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منایا تھا؟ نہیں منایا تھا, نہ صحابہ نے منایا تھا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری برتھ ڈے منا. تو اس طرح کے اور ایسے بہت سے کام ہیں تو سارے برباد ہو جائیں گے. پھر تیسرے وہ لوگ بھی ان میں آتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں, مسلمان ہے لیکن ان کے اندر اخلاص نہیں ہے, یعنی کام تو اچھے اچھے کر رہے ہیں لیکن یہ نیت کہ ہاں لوگوں کو پتا چلے, لوگوں کو معلوم ہو, لوگوں کو سنائے, ریاکاری کرے, خالص نیت نہیں ہے اس میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی یعنی دن رات وہ تھک رہے ہوں گے, کام سے چور ہو رہے ہوں گے, اس کے باوجود جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بد نیتی کو سنا دیں گا, اور جس شخص نے دکھلانے کے لیے عمل کیا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دکھلاوا ظاہر کریں گا. یعنی کسی کو سنانے یا دکھانے کے لیے جو بھی عمل کیے جاتے ہیں تو سب جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے جو سخی ہوگا, بہت سخاوت کرتا ہوگا, مگر اس میں ریاکاری ہوں گی کہ لوگوں کو پتا چلے. جو عالم ہوگا, بہت بڑا عالم ہوگا, بہت دین کا علم دوسروں کو دیتا ہوگا, بہت علم حاصل کرتا ہوگا, لیکن نیت یہ کہ لوگ عالم کہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور جو مجاہد جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہوگا لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ اسے مجاہد کہے, تو اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اعمال سارے جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. اور اسی طرح چوتھی کیٹیگری ان لوگوں کی آئیں گی جو دنیا میں رہ کر ساری کوشش ان کی کیا ہوں گی, آخرت کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں, بلکہ صرف دنیا کے لیے. یعنی دنیا کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں, دنیا ہی کے کاموں میں, جاب ہو, بزنس ہو, شادی ہے تو بس اسی کے پیچھے, بچے ہے تو صرف بچوں کے ہی پیچھے, یعنی گھر ہے تو گھر کے ہی پیچھے, یعنی باقی سب چیزیں چھوڑ کر بس دنیا کی زندگی کے لیے, لوگوں کو راضی, لوگوں کو نہیں, یہاں دنیا کے لیے وہ کوشش کرتے. تو ایسے لوگوں کی بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور جس کے بارے میں سورہ الغاشیہ میں بھی آتا ہے, عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ, کہ کام کر کر کے سخت محنت کرنے والے ہوں گے, تھکے ہوئے رہیں گے اور پھر بھی آگ میں داخل ہوں گے. تو اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.
اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آیت نمبر 105 تھوڑا بھی فاسٹ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے. آیت نمبر 100 اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا بھی آیات ربہم اپنے رب کی آیات کے ساتھ وہ لقائہ اور اس کی ملاقات سے فحبطت تو ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فلا تو نہیں نقیم لہم یوم القیامت نقیم ہم قائم کریں گے ہم رکھیں گے لہم ان کے لیے یوم القیامت قیامت کے دن وزنا کوئی وزن. دیکھیں کتنی سخت آیت ہے کہ ایسے لوگوں کی جو ہے وہ قیامت کے دن کوئی ان کے اعمال کا جو ہے وہ وزن نہیں ہوگا، یعنی ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کن لوگوں کے؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآنی آیات ہو، کائنات کی نشانیاں ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو، اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. رب کی ملاقات کا انکار یعنی آخرت کا انکار کرتے، یعنی دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کا انکار کرتے. یعنی ضرور نہیں کہ زبان سے ہی کہتے، یقین نہیں کرتے. یعنی ہم سب پڑھتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے آج تک کتنی باتیں سنے کہ یہ عمل کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے، وہ عمل کریں گے تو اس کی وہ سزا ہے، یہ برائی کا یہ بدلہ ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی برائی پر قائم رہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ یعنی یقین کی کمی ہے نا. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور رب کی ملاقات یعنی آخرت کا انکار کرتے ہیں، حساب کتاب کا ان کو وہ انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سارے جو ہے وہ اور یعنی جن کے اعمال صرف دنیائی زندگی اور اس کے فائدے اور ریاکاری اور شہرت کے لیے ہوتے اور جن کا مقصد ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ یعنی اپنے رب کو راضی کرنا نہیں اور آخرت میں اجر حاصل کرنا نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اچھا یہ بعد میں حدیث آئیں گی، پہلے یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یعنی ہم سب جانتے ہیں نا کہ قیامت کے دن یہاں جو بات آئی نا یہاں آخر میں دیکھیے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ قائم کریں گے قیامت کے دن کوئی وزن، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے وزن یعنی ان کے جو اعمال ہوں گے نا اس کا وزن ہی نہیں کریں گے، یعنی اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. حالانکہ بہت بڑے بڑے اعمال ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت ڈرنے والی آیت ہے اور ہمیشہ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو یہ باتیں یاد رہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم لوگوں کی نیتوں کو خالص رکھے. تو دیکھیے ہم سب جانتے ہیں نا کہ قیامت کے دن سب کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے. ہم سب جانتے ہیں قرآن میں بہت سی آیت اور حدیث ہم لوگ پڑھ چکے اس سے ریلیٹڈ، کیا قیامت کے دن جو ہے وہ اعمال کا تولا جانا والوزن یومئذ الحق، کیا قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا برحق ہے. تو ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کس طرح سے اعمال تولے جائیں گے. ایک تو یہ کہ انسان کے اعمال کو جسم میں تبدیل کیا جائے گا، یعنی کوئی چیز بنائی جائیں گی اور پھر اس کو وزن کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے یہ بادلوں اور پرندوں کی جھنڈ میں آئے گا. اور پھر اسی طرح ہم لوگ وہ بھی جانتے ہیں کہ قبر میں جو نیک اعمال جو رہیں گے تو وہ خوش شکل آدمی کی شکل میں آئے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو جو ہے نا جسم بنائیں گے، کوئی چیز بنائیں گے اور پھر اس کا وزن کیا جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ سیکنڈ دوسری کس طرح سے وزن ہوگا نیک اعمال کا، کس طرح سے تولا جائے گا، جس میں وہ نیک اعمال لکھے ہوئے نا جو رجسٹر جو صحیفے جس میں تمام نیک اعمال، ہم سب جانتے ہیں نا کہ جو کچھ ہم لوگ زبان سے بات نکالتے یا جو بھی ہم عمل کرتے تو وہ سب لکھنے والے جو فرشتے کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے وہ سب لکھتے رہتے تو وہ رجسٹر ہے نا کوئی، تو وہ جس میں لکھا گیا ہے اس کو تولا جائے گا. اور اس کے لیے بھی وہ دلیل ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم پوری ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا رہے گا وہ جو ہے وہ سب سے بھاری ہوگا، یعنی کسی نے بہت گناہ کیے ہوں گے اور بس اس کے پاس ایک یہی بات ہوگی کہ وہ توحید پر ہوگا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا، یعنی صاحب عمل، یعنی اپنا بھی وزن ہوگا. سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں پھر وہ حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بہت بڑا موٹا آدمی آئے گا مگر اللہ تعالیٰ کے وہاں اس کا مچھر کے پر سے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. دیکھیں مچھر کے یعنی موٹا تازہ آدمی ہوگا لیکن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ہم اس کے لیے کوئی وزن نہیں قائم کریں گے قیامت کے دن۔ تو دیکھیں یہ پھر عمل یعنی کس کا وزن ہوگا؟ ایمان جتنا جس کا ہوگا اس کے مطابق، یہ نہیں کہ کوئی بہت موٹا ہوگا تو اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا، نہیں، بلکہ وہ پھر حدیث یاد کیجئے کہ وہ عبداللہ بن کیا نام تھا، مسعود نا میم، جی جی ہمیں عبداللہ ابن مسعود جو ہے، تو وہ ان کی پنڈلیاں بہت پتلی تھی، بہت پتلے سے تھے وہ، بہت پتلی سی باریک سی ان کی پنڈلیاں تھی، تو اس کا وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اوپر درخت پر چڑھے تھے تو نیچے صحابہ ہنس رہے تھے وہ دیکھ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس پنڈلیوں کا وزن جو ہے وہ بہت بھاری ہوگا قیامت کے دن۔ تو وہ کس کا وزن تھا؟ وہ کس کا وزن ہوگا؟ ایمان کا۔ تو جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنا اس کا وزن ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہم لوگوں کو کیا پتا چلا؟ اعمال نامے کا وزن کیا جائے گا، یعنی اعمال کا وزن کیا جائے گا، پھر جس میں اعمال ہم لوگ کے رجسٹر میں لکھے جا رہے ہیں وہ رجسٹر تولے جائیں گے، اور خود صاحب عمل جو عمل کرنے والے اس کا وزن ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے یعنی جو تولنے میں جو ہلکے ہوں گے نا، خفت موازینہ فامہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ حاویہ ہوگا، یعنی کہ جہنم ہوگا۔ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ اور اسی طرح اپنے یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو بڑھائیں۔ تو یہاں ہم نے چند اعمال جو پہلے ہو چکے تھے، ابھی ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ خود اس میں سے پڑھیے ہاں انشاءاللہ، کہ چند اعمال اور چند تسبیحات جن کے وزن بھاری ہے، آپ لوگ اس کو پڑھیے، ابھی اپنے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور تو جن کے وزن جو بھاری ہوں گے نا، تو وہ کس میں رہیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند زندگی میں رہیں گے، جن کے نیک اعمال جو ہے وہ بھاری ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تولی جائیں گی، اس کے لیے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے نیکی کو، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی اگر کوئی عمل کرے چھوٹا ذرے برابر بھی تو اس کا بھی وزن ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور چھوٹی سے بھی جو برائی کریں گے نا وہ بھی تولی جائیں گی۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اور چھوٹی چھوٹے گناہوں کو کم تر سمجھ کر کرنا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم ہے نا ہم لوگوں کے پاس 5-6 منٹ؟ جی میم، 9 آگے منٹس ہے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ ہو جائیں گا جب تک، ہاں اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اپنا جو ٹارگیٹ ہے آج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 106 دیکھیے، یہاں تک امید کرتے ہیں کہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ کس طرح سے وزن کیا جائے گا، اور کیا اور کن لوگوں کا پھر وزن یعنی کن لوگوں کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کچھ فاسٹ میں کچھ مس تو نہیں ہوا نا آپ لوگوں کا؟ بس وہ یاد رکھیے کہ وہ چار جو کیٹیگری تھی نا وہ یاد رکھیے، کہ جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، جن کی یعنی ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا یعنی دل میں ایمان کیا ہے؟ دل میں خالص اخلاص نہیں ہوں گی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اگر نیت تو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مگر سنت کے مطابق نہیں ہوا، تب بھی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح نان مسلم اور کافر اور مشرک کے بارے میں آیا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ ریاکاری کے بارے میں آیا تھا، اور یہ کہ جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ کوئی اعمال جو ہے وہ تولے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور تمام وہ کاموں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اعمال جو ہے وہ تولے نہیں جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 106 ذالک جزاؤہم، یہ ان کی جزا ہے جہنم بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور بنا لیا میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق۔ تو پھر یا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی پھر جزا کیا ہے؟ جہنم۔ دیکھیں بار بار جہنم کی بات آ رہی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یعنی ان کی جزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن آخرت کو اگر نہیں مانتا،
تو مانتا, تو وہ بھی کیا ہے, یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے ایک طرح سے نا, کیونکہ ایمان کے لیے یعنی وہ بھی پھر کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایمان کے لیے شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات کی نہیں, بلکہ آمنت باللہ ورسلہ, آمنت باللہ والملائکۃ ورسلہ اور کتابوں پر اور آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر. تو ان تمام چیزوں پر اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہی بات یہاں سے پتہ چلی. اور دیکھیں جس کے دل میں آخرت کا ایمان نہیں ہوگا, یقین نہیں ہوگا نا, تو وہ کبھی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, اور پھر اس کو کبھی جو ہے وہ اللہ کی آیت کا وہ پھر کیا کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں, کتنے احکامات جو آتے ہیں نا, کہ بعض اوقات جو لوگ اپنے ہی مسلمان یعنی نان مسلم کو تو چھوڑیے, وہ اڑاتے ہیں مذاق اللہ تعالیٰ کی آیات کا, احکامات کا اور رسولوں کا. تو لیکن ہم مسلمان جو ہے وہ کس طرح سے مذاق اڑاتے, یعنی ایسے تو نہیں کہ رسول کا مذاق اڑاتے, نعوذ باللہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مذاق, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا, یعنی اللہ کا تو مذاق نہیں اڑاتے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے, جیسے داڑھی کے اوپر, حجاب کے اوپر مذاق اڑاتے, کوئی جہنم کے اوپر, کوئی حوروں کے اوپر, کوئی کیا, کوئی ٹکنوں تک جو شلوار پہنتے ہیں اس کے اوپر. اور ہم سب جانتے ہیں جو اپنے آس پاس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کا لوگ, کن کن احکامات کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کن کن سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اور پھر آیت نمبر 107 دیکھیے, ان الذین آمنوا, پھر یہ جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دیکھیے سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ صرف یعنی ایسے نہیں کہ جہنمیوں کا ہی ذکر, پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کیے, کانت لہم جنات الفردوس نزلا, ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں مہمانی تیار کر رکھی ہے. سبحان اللہ. تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مہمانی, یعنی جب ہمارے یہاں گیسٹ آتا ہے کوئی, دیکھیں اپنے انڈیا ابھی تو نہیں آتے ہیں, مگر جب پہلے اپنے انڈیا سے کوئی آنے والے رہتے کہ چلو ساس آ رہی, سسرے آ رہے, ممی آ رہے یا بہن آ رہی یا کوئی آ رہے, تو ہم لوگ کتنا اپنے گھر کو ایک دم سجا کے رکھتے تھے, کتنے دن کی پلاننگ کر کے رکھتے تھے, ایک دن یہ بنائیں گے, ایک دن یہ بنائیں گے, ایک دن یہ کریں گے, ایک دن یہاں گھمانے لے جائیں گے, ایک دن وہاں لے جائیں گے, کتنی پلاننگ پہلے سے کر کے رکھتے نا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب کوئی جو بندے نیک ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مہمانی تیار کر کے رکھی ہے. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس, اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. تو وہ کیا ہے, جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے, یعنی کہیں بھی جو ہے وہ یہ بات نہیں آئی ہے کہ صرف ایمان لائے یا صرف عمل صالح کرے. قرآن میں 70 مرتبہ جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ ساتھ ساتھ آیا ہے, یعنی کہیں پہ ایسا نہیں کہ صرف ایمان لائیں گے تو جنت میں جائیں گے, یا صرف بولتے نا لوگ کہ ہاں نہیں یہ تو بہت نیکی کے کام کر رہے, بہت سوشل ورک کر رہے. تو سوشل ورک وغیرہ کیا ہے بھائی, ایمان کے ساتھ وہ سوشل ورک ہو. سوشل ورک بولنا بھی نہیں چاہیے, خالص فی سبیل اللہ بولنا چاہیے. کیا ہم جو کام کر رہے ہیں یعنی نیکی کا بھی کام کریں نا, کوئی یتیموں کے لیے, کوئی کسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو یہ نہیں بولنا چاہیے سوشل ورک کریں, بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ, اللہ کا نام بیچ میں آنا چاہیے. تو ایمان اور نیک عمل کریں گے تو ہی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے. جنت الفردوس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے, جنت الفردوس کے جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, اور اس کے لیے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو, اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط حصہ ہے, اور جنت کی نہریں جو ہے وہ اسی سے پھوٹتی ہے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک, اور ہم سب جانتے ہیں, دیکھیں ایمان کہاں ہے, دیکھیں یہاں بات ہے نا عمل صالح ہے, ایمان اور عمل صالح. تو عمل صالح میں دو بات یاد ہے نا, کہ نیت کیا ہونا چاہیے دل میں, اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت طریقے پر. تو یہ نیت کہاں رہتی ہے, دل میں ہے نا, نیت کہاں رہتی ہے, دل میں. ایمان کہاں ہے, دل میں. تو سبحان اللہ, دو کام پہ ہم لوگ کو بہت فوکس رکھنا ہے, اپنے دل پر بہت فوکس کرنا ہے, کیونکہ دل ہی جو ہے نا وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا ہے, اور اسی لیے ایمان بھی ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا ہے نا. نیت بھی دل میں ہوتی ہے, ایمان بھی دل میں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے. تو ہمیں زیادہ محنت جو ہے نا وہ اپنے دل کے لیے کرنا چاہیے. لوگ بعض اوقات یعنی ظاہری چیزوں
کا تو بہت دھیان دیتے ہیں ہم لوگ کہ ہاں کیسے ہم نظر آ رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں نا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی ہو رہی، مگر اپنے دل کا جائزہ نہیں لیتے، باہر سے بہت حجاب یہ وہ سب کچھ کرے اور دل میں اتنی برائیاں ہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں. پھر وہ حجاب اور پھر وہ نیکی اور پھر وہ ذکر اور پھر وہ اذکار اور پھر یہ اچھے یہ کرنا کام کرنا کوئی فائدہ نہیں اگر دل میں برائی ہے. تو ہمارے دل پہلے صاف ہونا چاہیے. اس کے لیے دیکھیں نیت بھی دل میں ہے، ایمان بھی دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دل اور اعمال کو ہی دیکھتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر قلوبکم واعمالکم. بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں نہیں دیکھتے کہ ہاں کتنی معصوم شکل ہے، کہ کتنی خوبصورت شکل ہے، کہ حجاب ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں. تو دل میں یعنی حجاب بھی پہننا چاہیے، ایسا نہیں ہم کوئی غلط نہیں سمجھے، لیکن دل اپنا صاف ہونا چاہیے. دل نیگیٹو فیلنگ سے، برائیوں سے، حسد، کینہ، بغض اور تمام ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے اور اعمال درست ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے اپنے دل کی اصلاح کی زیادہ ہم لوگ کو کوشش کرنا چاہیے، اور دل ہی جو ہے وہ مرکز ہے ایمان کا. دیکھیں اس کے بارے میں سورہ الحجرات آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. تو سبحان اللہ، ایمان کہاں ہے؟ دل میں. نیت کہاں ہے؟ دل میں. اللہ تعالیٰ کی محبت کہاں رہتی ہے؟ دل میں. تو ہم لوگ کو زیادہ محنت کیا کس پہ کرنی ہے؟ اپنے دل پر، اور اپنے دل کو تمام نیگیٹو فیلنگ، ایسا نہیں ہم کہتے کہ نیگیٹو فیلنگ آئیں گی نہیں، سب کچھ آتے رہتے ہیں، اپنا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، سب ساتھ میں، لیکن ہمیں جنت میں جانا ہے نا تو اپنی نیگیٹو فیلنگ کو نکالتے رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. آخر آیت بس ختم ہو گیا 1 منٹ میں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اس کے بعد یہاں کیا بات آئی ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے، ان میں لا یبغون نہ وہ چاہیں گے، انہا حولا اس سے ٹلنا، اس سے بدلنا. دیکھیے دنیا میں تو کوئی بھی چیز جہاں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو کتنے جلدی اگتا جاتے ہیں نا، کوئی بھی چیز سے، کوئی بھی جگہ سے، کہ چلو ابھی دوسرے گھر میں رہنے جائیں گے، چلو ابھی دوسری جگہ گھومنے جائیں گے. مگر جنت ایک ایسی جگہ ہے اور جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ وہاں سے کوئی نہ نکلنا چاہے گا اور نہ دوسری جگہ جانا چاہے گا. تو سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والا بنا، اپنے دلوں میں سب کے لیے محبت اور خواہی کرنے والا بنائے، کسی کے لیے نفرت اور بغض اور حسد نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قدرته لخیر. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ. اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان باتوں کو یاد رکھنے والا اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے والا بنائے. دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی جو آیت ہے، تھوڑا 1 گھنٹہ یا 45 منٹ، تو ان باتوں کو آپ خود بھی آگے پہنچا سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو ان آڈیوز کو بھی آپ اپنے رشتہ دار، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ جب بھی ان کو ٹائم ملے سنیں، اور کچھ نہ کچھ تو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ سننے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے والا بنائے اور نیکیوں پر ثابت قدم رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالی ہم سب کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی صحیح رہنمائی فرمائے اور جنت الفردوس والے بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.